Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Welcome to the show. My name is Faiq Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, कुछ ऐसे इशारे मिल रहे हैं, कुछ ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई बड़ा हादसा होने को है। पूरी दुनिया में इमरान खान की तस्वीरें नौजवान उठा के घूम रहे हैं। पाकिस्तान, टर्की, बांग्लादेश, लेबनान, कुवैत, क्या हो रहा है, क्या होने को है। कैदी नंबर 804 से इस दर्जा मोहब्बत वो ममालिक भी कर रहे हैं जिनका पाकिस्तान से कोई ज़्यादा रिश्ता नहीं है। ये सब क्या है? ज़रा गौर से डिवाइन गाइडेंस को, डिवाइन इशारों को समझने की कोशिश कीजिए। कुछ आपको इस गौर व फिक्र कीजिए तो आपको बहुत सारे डॉट्स नज़र आएंगे और उनको मिलाइए, देखिए कि क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। अभी इतनी बड़ी वो कोर कमांडर की जो मीटिंग हुई है उसमें क्या फ़ाइनल फैसले हुए हैं और वो अभी क्यों रुके हुए हैं, उस पर अमल दरामद कब होगा। अच्छा, एक बात मैं आपको बता दूं वाज़े तौर पर, अब जो कुछ भी होगा वो खुलकर होगा। अब हवाएं करेंगी किस्मतों का फैसला। अब हवाएं करेंगी किस्मतों का फैसला। जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। देखिए, जर्नैल जो है ना, वो या तो शिकस्त खाएंगे मुकम्मल तौर पे, या इमरान खान को वो मार देंगे। खुल के अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुल के बात कर रहा हूँ ताकि उस आसानी से जल्दी से हम आगे बढ़ें। देखिए, और कोई रास्ता नजर नहीं आता। अच्छा, मैं यहाँ पे मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ? कोई मुझे आपको अपने कुछ मुशाहिदात बताने चाहिए। आई मस्ट गिव यू सम गुड रैशनल। 3 पॉइंट्स मैं आपके सामने रखता हूँ, उनको जहन में सजा लीजिए ताकि हम कम वक्त में ज़्यादा बात कर सकें और मैं फास्ट फॉरवर्ड बटन दबा के जल्दी आगे बढ़ूँगा कि आपका वक्त सेफ हो जाए। पॉइंट नंबर 1, जर्नैलों की नफ्सियात क्या है, पाकिस्तानी जर्नैलों की, और इनकी तारीख क्या है, इनकी हिस्ट्री क्या है, वो देख लीजिए। पॉइंट नंबर 2, इमरान की नफ्सियात, वो आप सब जानते हैं, वो बॉर्न प्रोएक्टिव आदमी है, वो गोल सेंटर्ड है, अचीवर है, फाइटर है। झुकने वाला, दबने वाला उसकी पठान की उस रूस दिल में है ही नहीं, वो झुक ही नहीं सकता। ये उसकी नफ्सियात है। पॉइंट नंबर 3, पाकिस्तान के अवाम जो आज मेजॉरिटी यंग लोगों की है, एज वाइज, बूढ़े भी, बच्चे भी, सब दे हैव डिसाइडेड कि दे वांट टू गेट आउट ऑफ दिस सिस्टम। वो बस निकलना चाहते हैं सिस्टम से, इसको ताराज कर देना चाहते हैं। वो चाहते हैं एक दफ़ा के लिए जर्नैलों को हमेशा के लिए शिकस्त दो ताकि ये जाके अपनी ड्यूटी दें। ये सरहद पे जाएं, ये यहाँ कहाँ आ गए, कहते हैं मईशत ठीक करेंगे। बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का इन्होंने। 70 साल की मौजें कर रही हैं। अब आवाम का शऊर इतना गहरा हो गया है कि जस्ट दे वांट टू गेट रिड ऑफ देम। ये 3 फैक्टर हैं, इनको पेश नज़र रखिए और फैसला आप खुद कीजिए। देखिए, अगर आप सही फैसला करना चाहते हैं ना, तो उसका तरीक़ाकार क्या है। अगर आप सब कुछ सारी दुनिया की बातें हो तो छोड़िए, लोगों को जो आता है वो अपना राशन बेचता है। आपको एक टेक्निक मैं बता दूं, आप अपने सबूत खुद तलाश कीजिए और देखिए, अच्छा फैसला करने के लिए मुकम्मल सबूत और अच्छे सच्चे सबूत की ज़रूरत होती है। वो जमा कीजिए और अपनी राय कायम कीजिए। अपना फैसला आप कर लीजिए, मेरा फैसला मत लीजिए, किसी का भी न लीजिए। आप अपना फैसला खुद लीजिए, खुद उसको पैदा कीजिए। सच्चे सही फैक्ट्स जमा करेंगे तो सच्चा और सही फैसला मिलेगा। और अगर आपकी तबीयत में भी करप्शन है, झूठ है, तो आप झूठी दलीलें ले आइए और एक झूठा फैसला कायम कर लीजिए, उस पर कायम हो जाइए। तो ये सब आपके अंदर है,
جو جی چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے، آپ فیصلہ خود کر لیجئے۔ اچھا، تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں، یہ جو جنگ ہے یہ فیتھ اور فیئر کی جنگ ہے۔ جرنیل خوف پھیلا کر عمران خان کو اور پوری قوم کو پیچھے دھکیلنا چاہتے ہیں، اور عمران خان ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں یا رب۔ یہ ان کے درمیان میں جنگ ہے، وہ خوف پھیلانے میں کامیاب ہو جائے یا آپ فیتھ کے ذریعے قائم ہو جائیں اور اڑ جائیں کہ نہیں، اللہ سب کچھ ہے، تم کچھ نہیں ہو۔ دیکھیے، میں ایک بات آپ سے پھر کہتا ہوں، یہ عمران خان کو چھوڑیں گے نہیں۔ وہ نجم سیٹھی نے ان کو ایک مشورہ دیا ہے، ان کے یہ الفاظ نہیں ہیں، میرے الفاظ ہیں یہ، کہ ان کے کہنے کا تو مطلب ہے جیسے پچھلے زمانے میں ہاتھی جب کسی کو مارنا ہوتا تو ہاتھی سے کہتے تھے اپنا پاؤں اس آدمی کے منہ پہ رکھ دو، ختم ہو جائے۔ وہ کہتا ہے ایکسٹریم میجر لینی ہوں گی جرنیلوں کو، اور وہ چاہتا ہے کہ اس قسم کی میجر لے لی جائیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے۔ اس سے کہتے ہیں تم ملک چھوڑ دو، کیا بے وقوفی کی باتیں کرتے ہیں آپ اس سے جا کر، ہے اس پہ ابھی بعد میں بات کریں گے۔ اور یہ کر لو وہ کر لو، وہ کچھ نہیں کرنے والا، وہ حق اور سچ کے ساتھ کھڑا ہے، اللہ کے بھروسے پہ آپ اسے نہیں ہٹا سکتے۔ ہاں، ان کی جو ٹیکنیکس ہیں آپ یہ دیکھ لیجئے، آج تک اتنے حقائق پوری دنیا کے سامنے آ گئے، پوری دنیا شیم کر رہی ہے، لیکن یہ پیچھے نہیں ہٹ رہے ہیں، یہ آج بھی لوگوں کے ساتھ ظلم و تشدد کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، یہ جیل میں لوگوں کے ساتھ انہوں نے کیا کچھ نہیں کیا، جنسی تشدد، جسمانی تشدد، ذہنی تشدد، لوگوں کے گھر والوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ لوگوں کے گھروں میں جب یہ جاتے ہیں تو فرنیچر توڑتے ہیں، ان کی چیزیں باقاعدہ توڑتے ہیں، بچے لرز جاتے ہیں، چھپ جاتے ہیں، عورتیں ڈر جاتی ہیں، یہ خوف پھیلاتے ہیں، عورتوں سے کہہ کے آتے ہیں کہ ہم تمہیں ریپ کریں گے اور کوئی چھڑانے والا نہیں ملے گا۔ یہ کرتے ہیں اور آج بھی کر رہے ہیں۔ اس دور میں کیا کچھ نہیں ہوا ہے۔ ارشد شریف کو جب قتل کیا تو قتل کرنے سے پہلے اس کے ناخن کھینچے، اس کی فلم بنائی گئی، جس کو بعد میں بہت شوق سے مریم نواز نے دیکھا۔ یہ کردار ہے ان کا، یہ اس سسٹم کو گرنے نہیں دینا چاہتے جس میں سال میں $17 بلین کی مراعات حاصل کرتا ہے یہ طبقہ۔ یہ ایسے آسانی سے گرنے نہیں دے گا۔ اور وہ 17 ملین اگر آپ کے پاس آ جائیں، عوام کے پاس آ جائیں، تو کتنی خوشحالی ہو جائے۔ اس کے لیے آپ کو کھڑے ہونا چاہیے، اس کے لیے ڈٹ جانا چاہیے۔ جب لیڈر ڈٹ گیا ہے تو آپ کو بھی سامنے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اب دیکھ لیجئے کہ صنم جاوید اور دوسری خواتین، وہ ہو گئی ضمانت لیکن باہر نہیں آنے دے رہے۔ یار کوئی ان سے پوچھے کیا بدماشی ہے، بے حیائی کیا ہے یہ؟ وہ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، میں انہیں پہچانتا ہوں، وہ ان کا اپینڈکس پھٹ گیا، ہاسپٹلائز ہو گئے، آپریشن ہوا، ان کی حالت 70 سالہ بزرگ اتنی خراب ہے صحت، ان کو زبردستی دوبارہ جیل میں بھیج دیا گیا، اور وہ کرا رہے ہیں، ان کو ٹیمپریچر ہو رہا ہے، ان کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اور زبردستی پکڑ کے دوبارہ جیل میں بزرگ کے ساتھ۔ یہ کردار ہے ان لوگوں کا۔ یہ عقل پکڑنے والے لوگ نہیں ہیں، یہ عقل سلیم سے مبرہ ہیں، اور آکاش سے ہر طرف سے یہ اشارے ہو رہے ہیں کہ کچھ بڑا ہونے کو ہے۔ اچھا صاحب، دیکھیے، جب میں یہ کہتا ہوں کچھ بڑا ہونے کو ہے تو دونوں طرف سے دیکھ لیجئے کہ کس قسم کی خیالات سامنے آ رہے ہیں۔ ظالم کو اپنے ظلم پر ناز ہے، اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک بڑا زبردست پرو ایکٹیو اپروچ ہے کہ کیچ می اف یو کین، کیچ می اف یو کین۔ وہ ایٹیٹیوڈ ہے رؤف حسن صاحب کا، عارف الوی صاحب کا، عمران خان کا، تمام ساتھیوں کا، کیچ می اف یو کین۔ اچھا، اب آج ان کی ایک ویڈیو جو وائرل ہوئی ہے عارف الوی صاحب کی، جس میں انہوں نے کہا کہ جناب سقراط کو جس نے زہر دیا تھا، کیا کسی کو اس کا نام یاد ہے؟ اس کا نام ملیم میٹ ہو گیا۔ آج جو ظلم یہ عمران خان کے ساتھ کر رہے ہیں،
کل ان کا نام بھی ملیا میٹ ہو جائے گا. وہ کون لوگ ہیں نام لینے کی ضرورت نہیں, آپ خود جانتے ہیں, میں تو اکثر نام لیتا ہوں, لینا چاہیے. کیا ہے کیا یہ جذبہ جو ان کے اندر بول رہا ہے, یہ بتا رہا ہے کہ میں نے پہلے آپ سے عرض کیا نا کہ اب ہوائیں کریں گی قسمتوں کا فیصلہ. یہ اپنے ظلم کی انتہا پر ہیں, اور اب یہ آخری وار وہی کریں گے کیونکہ یہ اتنے ذہین لوگ نہیں ہیں کہ یہ اچھا فیصلہ کر سکیں. اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ جلدی سے کسی مقدمے میں ریپ اپ کر کے اس کو لٹکا دیں یا قتل کروا دیں, تو پھر ان کی بھی خیر نہیں رہے گی. میں بہت کچھ کہنا چاہتا ہوں لیکن کہنا منہ سے وہ الفاظ نہ نکلے تو اچھا ہے. اچھا, اب ایک آخری چیز جس کی آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ ویڈیو آج شیئر ضرور کیجیے گا. ہم میری طرف چاروں طرف سے انہوں نے طرح طرح کے وہ فلٹر کیا کہ کچھ لگا دیے ہیں, بہت کم وہ ریٹنگ وہ آنے لگی ہے, بہت ہائی تھی ایک دم اتنی وہ کر دی ہے. خیر پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو, کام کرو, وہ آگے وہ دیکھا جائے گا. اچھا, ایک دیکھیے جو آخری بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ رشین ایمبیسی کے ایک ٹویٹ پہ. دیکھیے ہر ملک میں دوسرے ممالک کے سفارت خانے ہوتے ہیں, وہ ان ممالک میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرتے ہیں ان کے سیاسی معاملات میں. ریئرلی اگر کوئی بہت آپ کا دوست ملک ہو اور آپ کے حالات خراب ہوں تو پھر وہ اس کا کوئی اشارہ آپ کو دے دیتے ہیں, کھل کے اس میں بھی نہیں بولتے ہیں. ایک ٹویٹ کی ہے جو قابل توجہ ہے, اس پہ بہت غور و خوض کی ضرورت ہے. روس جیسا ملک جو کسی صورت کسی کے بیچ میں نہ بولے, اس نے یہ ٹویٹ کیوں کی ہے, کن حالات میں, کس وقت کی ہے, اس کے پاس کیا خبر ہے, اور کتنی مستند ہے کہ یہ عمران خان کو کیسے نقصان پہنچانے والے ہیں. اس پہ آپ سب کو انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اچھا صاحب, وہ میں آپ کے لیے پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. انہوں نے لکھا ہے, ذرا سا گلاس بدل لوں, میں ریڈنگ گلاسز لے لوں تو پڑھنے میں آسانی ہو جائے. اچھا دیکھیے, رشین ایمبیسی پاکستان لکھتی ہے کہ the embassy of Russia in Islamabad is closely following the developments in Pakistan, including the political situation and court decisions. However, we believe that it is up to the Pakistani people to react to and comment on these developments. یہ وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کورٹس میں, اس پہ عوام کیسے ریئیکٹ کرتی ہے, یہ پاکستانی عوام کا استحقاق ہے, اور ان کو چاہیے کہ وہ اس بات کو دیکھیں اور سمجھیں. وہ اشارہ دے رہے ہیں, آپ کو اشارہ دے رہے ہیں. وہ کھل کے یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ کمانڈر جو ابھی کیا کانفرنس ہوئی تھی فارمیشن, کیا کمانڈرز کی جو کیا نام تھا ان کا یار, اس فارمیشن کا نام تھا, اچھا جو ابھی میٹنگ ہوئی تھی بڑوں کی, تو اس میں جو طے کیا گیا ہے شاید اس کی خبر روس کو ہے, اس کی خبر روس کو ہے. کوئی بڑی خبر ہے, ورنہ روس کو یہ کیا پڑی تھی کہ وہ یہ ٹویٹ کرتا ہے. اچھا, پیوٹن سے اس کی دوستی ہو گئی تھی عمران کی. وہ 30 منٹ کی میٹنگ تھی, جب وہ گیا تھا ملنے تو وہ 3 گھنٹے پہ چلی گئی تھی, اور پیوٹن کی بیگم بھی مسلمان ہیں, اور اس نے بڑے ساری دنیا کے مسائل پہ عمران خان سے بات کی, اور عمران خان کا بڑا مداح نکلا وہ. تو مطلب کہ اس نے کچھ اشارہ دیا ہے. اب اس کو وہاں کے جو لوگ ہیں, یہ تو جو آپ کے سچے اسکالر ہیں, رؤف حسن صاحب جیسے, اور جو کیا نام ہے ان کا بزرگ, ان جیسے لوگوں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ اس کو سمجھیں, غور و خوض کریں, اور آئندہ کا لائحہ طے کریں. تو یہ بہت ہی اہم بات ہے, اس کو سیریس لینا چاہیے. کیوں؟ روس, چائنا, یہ ایسے لوگ ہیں, یہ کم بولتے ہیں, سنتے زیادہ ہیں, کسی کے بیچ میں ٹانگ نہیں اڑاتے, صرف اسی صورت میں جا کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اگر بہت ضروری ہو جائے. یہ بات بہت اہم ہے, اس کو سیریس لیجئے. میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آتی ہے, پاکستان کے حق میں ہے, تو اس کو شیئر ضرور کیجیے گا.
مجھے اپنے خیالات سے نوازیے گا. ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے, دوستوں سے بھی کہیے تاکہ رائے عامہ جو ہے اس کو ہموار کیا جائے. آپ دیکھ لیجئے کہ وہاں پہ ایک بندے کیا نام تھا اس کا, جرمنی میں بیٹھا ہوا انڈین بندہ, ٹھیک ہے نا, اس نے کیسے جو ہے مودی کو شکست دلائی. آپ دیکھ لیجئے آج پاکستان میں کیا صورتحال ہے. عمران خان کو, قوم کو سپورٹ کر رہا ہے پاکستان میں سوشل میڈیا جو باہر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ قائم ہے اور قائم رہے گا. تو اس کو سپورٹ ضرور کیجئے, مجھے کو نہیں, سب کو, جو بھی حق کے لیے, پاکستان کے لیے بات کرتا ہے, انصاف سے بات کرتا ہے, اس کی پوسٹ کو آگے بڑھانا آپ کی ڈیوٹی ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.